अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, उस दिन हमने काफी डिटेल वलीद बिन उक़बा के बारे में, कुछ जो फजर की नमाज जो 4 रकात पढ़ा दी थी, वो सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। फिर हम लोग इस पेज पर आए थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ा तवील मुद्दत के लिए सूबे की गवर्नरी दी थी ना, तो ये यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैं टॉप से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मुमलिकत के अहम तरीन मनासिब पर मामूर करना बजाय खुद काफी वजह एतराज था। इस पर जब लोग ये देखते थे कि आगे लाए भी जा रहे हैं तो इस तरह के अशखास, तो फितरी तौर पर उनकी बेचैनी में और ज्यादा इजाफा हो जाता था। इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ दो चीजें ऐसी थीं जो बड़े दूर रस और खतरनाक नताइज की हामिल साबित हुई। एक ये कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलसल बड़ी तवील मुद्दत तक एक ही सूबे की गवर्नरी पर मामूर किए रखा। वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 4 साल से दमिश्क की विलायत पर मामूर चले आ रहे थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एला से सरहद रूम तक और अल जजीरा से साहिल बहरे अबियत तक का पूरा इलाका उनकी विलायत में जमा करके अपने पूरे जमाने खिलाफत यानी 12 साल में उनको उसी सूबे पर बरकरार रखा। अच्छा, ये हाशिया पढ़ देती हूँ। ये इलाका वो है जिसमें अब शाम, लबनान, उर्दन और इसराइल की 4 हुकूमतें कायम हैं। इन 4 हुकूमतों के मजमूई हुदूद करीब करीब आज भी वही हैं जो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नरी के अहद में थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इन इलाकों पर 4 गवर्नर मुकर्रर थे और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला उनमें से एक थे। अच्छा, यही चीज है जिसका खमियाजा आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भुगतना पड़ा। ठीक है, अब ये जो बता रहे हैं कि जो लंबे अरसे के लिए हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो गवर्नर बनाया था उस सूबे का, तो उसका खमियाजा कह रहे हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भुगतना पड़ा। शाम का ये सूबा उस वक्त की इस्लामी सल्तनत में बड़ी अहम जंगी हैसियत का इलाका था। उसके एक तरफ तमाम मशरकी सूबे थे और दूसरी तरफ तमाम मगरबी सूबे। बीच में वो इस तरह हायल था कि अगर उसका गवर्नर मरकज से मुनहरिफ हो जाए तो वो मशरकी सूबों को मगरबी सूबों से बिल्कुल काट सकता था। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इस सूबे की हुकूमत पर इतनी तवील मुद्दत तक रखे गए कि उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें पूरी तरह जमा ली और वो मरकज के काबू में ना रहे, बल्कि मरकज उनके रहमो करम पर मुनहसर हो गया। मरकज का वर्ड यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है? उसका गवर्नर मरकज से मदीना, मुनहरिफ हो जाए। जहाँ पर खलीफा बैठते थे। अच्छा, और मरकज के काबू में ना रहे बल्कि मरकज उनके रहमो करम पर मुनहसर हो गया, यानी कि पूरा जो इस्लामी जो रियासत उस वक्त एक बन रही थी वो पूरा डिपेंडेंट हो गई ना उस सूबे पे जिसके हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वो थे गवर्नर। कह रहे ना, मरकज के काबू में ना रहे बल्कि मरकज उनके रहमो करम पर मुनहसर हो गया। मेरा ख्याल है हाँ, फरहीन, जिस तरह ये दारुल बात खिलाफा होता है, वो एक मरकज होता है, या जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो बेसिकली उनको कंट्रोल करना है ना सारे पूरी मुमलिकत को। लेकिन अगर एक हम्म जो कोई एक प्रोविंस है, वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो सेंटर जो है वो उसके ऊपर मुनहसर हो गया है। और दूसरा अच्छा उसकी अच्छा। लोकेशन भी ऐसी थी ना कि वो मतलब वो कह रहे हैं ना कि वो ईस्ट वेस्ट को जो एक पोर्शंस थे वो उनको ज्वाइन कर रहा था सॉर्ट ऑफ। तो ये था कि वो बजाय इसके कि दारुल हुकूमत की एक इम्पोर्टेंट वो रहे, वो उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई थी एज अ पोजीशन की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से। सही सही सही। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। एक दफे इसको रीड करके आगे चलती हूँ, ठीक है। तो अब बताने यही चीज है जिसका खमियाजा आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भुगतना पड़ा। शाम का ये सूबा उस वक्त की इस्लामी सल्तनत में बड़ी अहम जंगी हैसियत का इलाका था। अहम जंगी हैसियत भी वह कह रहे हैं, ठीक है। इसके एक तरफ तमाम मशरकी सूबे थे और दूसरी तरफ तमाम मगरबी सूबे थे। बीच में वो इस तरह हायल था कि अगर उसका गवर्नर मरकज से मुनहरिफ हो जाए तो वो मशरकी सूबों को मगरबी सूबों से बिल्कुल काट सकता था।
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لی اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری لا محالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ اچھا، اب یہ مروان بن الحکم کا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد کا انہوں نے اعتماد کر کے ان کو گورنر بنایا تھا نا، تو اس کا جو ہے مطلب غلط فائدہ اٹھایا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور کئی کام ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہو گئے وہاں پر نا۔ علاوہ بری یہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کے بجائے ان کو اپنا زیادہ خیر خواہ اور حامی سمجھنے لگے۔ اچھا، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو اکابر صحابہ تھے ان کے درمیان جو خوشگوار تعلقات تھے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ زیادہ اعتماد مروان بن الحکم پر کریں ایز کمپیئر ٹو جو ان کے پرانے اکابر صحابہ سے جو اچھے تعلقات تھے، ان کے مقابلے میں مروان بن الحکم کو زیادہ مطلب اعتماد کریں، ان کی زیادہ بات مانے، ہے نا۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز، کیا لکھا ہے یہ تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ پڑھیے گا، ایسی تضحیک آمیز ہوگا، لکھا تے کے بعد ہے آ رہا ہے اور پھر اچھا آگے شاید پڑھیں گے تو سمجھ آئے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد کوئی پڑھ سکتا ہے یہ والا ورڈ تھرڈ لائن کا آخری جو 2 ورڈ ہیں؟ اچھا سیم آگے پڑھتی۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں طلقہ ہی ہوگا میرے خیال سے نا، طلقہ کی زبان سے سننا جنہیں طلقہ کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بمشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ تھوڑا سا مس پرنٹنگ ہو رہی ہے، میں پڑھ نہیں پا رہی، دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں طلقہ کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بمشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ تہدید، تھریٹننگ، ایگریسو، اوکے ٹھیک ہے، ایگریسو تقریریں کی صحابہ کے مجمع میں، صحیح ہے۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ رائے رکھتی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت، نہ محبت۔ تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگ گئی تھی مروان بن الحکم کے ارادے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، اب دوسرا مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہرحال غلط ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کو خواہ مخواہ سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ صحیح ہے نا، بہت ہی زیادہ صاف ستھرا فیکٹ ہے کہ صحابیوں سے بھی غلطی ہوئی ہے اور وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتے تھے، بلکہ سچویشن ایک جیسے اپنی طرف سے تو بیسٹ ڈیسیجن ہی لیتے تھے نا جو ان کو بیسٹ لگتا تھا، لیکن ایک مس ہینڈل ہو جاتی ہے کبھی کبھی سچویشن، تو وہ صحابیوں سے بھی ہو گئی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی اگر ایسی کوئی بات فیکٹ فائنڈ آؤٹ کریں، ریڈ کریں تو ہم گستاخی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، غلطی تو ہوئی ہے صحابیوں سے،
لیکن پھر آگے اس کو انہوں نے کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہم سیرت پڑھتے ہیں, اور صحابہ کی سیرت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, تو ہمیں صحابہ کی نہیں باتیں قرآن میں بھی ہے نا فرید, قرآن میں بھی ہے نا کہ ان کی نیکیاں جو ہے نا ان کے گناہوں سے بڑھ گئی ہیں, مطلب ان کی نیکیاں اتنی زیادہ کہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی. تو ظاہر ہے کہ مطلب یعنی ہر انسان خطا کار ہے, اور یہ ہے. اور سخن سازیاں تھا, یہ سخن سازیاں, سخن نہیں تھے, سخن سازی تعریف کرنے کے اس میں سینس میں آتا ہے. سخن اچھا سازی تعریف, کیا کہتے ہیں, دوبارہ بتائیں, دوبارہ کیا ورڈ ہے سخن یہ؟ سازیاں, سخن سازیاں. آپ نے سخن اچھا پڑھا تھا نا, سخن ہے اچھا صحیح سے, اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنے کی سینس میں آتا ہے. تعریف تو سخن سازی تعریف کرنا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جب بھی ان سے کوئی ہو جاتی تھی خطا اس طرح غلطی سے, تو وہ دوڑتے تھے کہ میں یہ نیکی کر لوں, میں صدقہ کر لوں, غلام آزاد کر لوں, اس طرح کر کے نا جتنے بھی صحابی تھے کہ کسی طرح سے بس وہ اللہ کو راضی کر لیں کہ مطلب یہ غلطی ہو گئی, انجانے میں بھول سے ہو گئی جیسے نا, ہاں ان کی تو نیکیاں ہمیں بہت بھی بڑھ یہی گئی نا. ان کرنا کی ہے. مطلب خطا کار تو ہم سبھی لوگ ہیں نا, لیکن ان کی نیکیاں اتنی ہاں زیادہ تھیں کہ ظاہر ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات ہاں کو کہا ہے کہ کتنے ان کے بلند ہیں, اور کیا ان کے بے شک, مطلب وہ ہیں. ہاں وہ تو ان جیسا تو باقی کوئی نہیں. بے شک بے شک, صحیح ہے. تو ہم کسی میں چیٹ میں کچھ لکھنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب جو آگے پڑھتے ہیں, میں یہ لاسٹ پیراگراف پڑھی ہوں اس پیج کا. مگر واقعہ یہ ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی جملہ پہلوؤں سے ان کا کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی, اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہ تھا. میں دوبارہ پڑھتی ہوں, کافی کمپلیکیٹڈ تھوڑا سا پیراگراف ہے. علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی, ٹھیک ہے نا, خیر ہی غالب تھی ان کی پوری خلافت میں نا. ایک آدھ سچویشن اگر مس ہینڈل ہو گئی تو اس سے پورا ان کو نا زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہم, کہ کوئی پوری ایک خلافت بات نہیں, یہاں پہ نا سب کو, ہم لوگوں کو سب کو جب یہ پڑھ رہے ہو تو ہمیں گمان بہترین رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں. ان کے بارے میں نا کبھی بھی اپنے دل میں کوئی اس طرح کی نیگیٹو چیز اور برائی نہیں لانی ہے, اور گمان کو اپنے کبھی خراب نہیں کرنا ہے. بس یہ ذہن میں رکھے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور فیکٹس جان رہے ہیں کہ سارے کربلا کے واقعے تک ہم کیسے پہنچے سارے, اس لیے یہ پڑھی جا رہی ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے. اور بھی کسی کو اپنا کوئی پوائنٹ دینا ہے یا کوئی چیز ایسی سمجھانی ہو, جیسے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے نا جو عام لفظوں میں کہی جائے تو بہت اچھی طرح اگلے کے دل میں اترتی ہے نا, تو کسی کے بھی ذہن میں کوئی بات ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, پلیز آپ لوگ سب پارٹ لے لیا کریں, ٹھیک ہے. اچھا تو ٹھیک ہے, تو خیر غالب تھی اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود, اچھا جو پالیسیز کچھ تھی نا, جو کوئی اوپر جو باتیں کچھ ہوئی ہیں, تو اس سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان, ٹھیک ہے, ایک عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عام مسلمان جو تھے ان کو مطلب ان کو ان باتوں سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو رہی تھی اگر کچھ چیزیں اس طرح کی ہو بھی گئی تھی, لیکن یہ جو خاص مسلمان تھے نا, ان کو مسئلے تھے جو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے, جو اسپیشلی ہم انہیں, خیر ہم تو نہیں کسی کو منافق کہہ سکتے, لیکن جو اسپیشلی اس طرح کے جو مسلمانوں کے بھید میں جو اندر کر رہے تھے, اس طرح کی گڑبڑیں کر رہے تھے, تو یہ لوگ تھے اسپیشلی جو گروہ تھے جو مصر کے اور کوفے کے اور بصرہ کے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ پورا میس کریٹ کیا تھا, اور پھر بات اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی تھی نا. ایک مرتبہ بصرے میں ان کے گورنر سعید بن العاص کے طرز عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی بھی, تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا. کیا بتا رہے ہیں کہ بصرے میں جو ان کے گورنر تھے, ٹھیک ہے, سعید بن العاص, تو ان کا کوئی طرز عمل ہوگا جس کی وجہ سے ناراض ہوئے کچھ لوگ, اور انہوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی, لیکن جو عوام الناس تھی نا, انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بیعت کی تجدید کے لیے پکارا, تو لوگ بغاوت کے علم برداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے. طبقات ابن, یہ واقعہ اگر کسی کو پتہ ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں, میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علم برداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی لوگ وہی بغاوت کرنا چاہ رہے ہوں گے تو لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت کی تجدید کے لیے آئے تھے تو ان کی طرف لوگ دوڑ پڑے کہ باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اس موقع پر بھی. یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا, اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا. سمجھ نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا, اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا. بغاوت کی دعوت عام, سمجھ آ رہا ہے مطلب فرحین انہوں نے دیکھا کہ ہم جو لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو ہم جو ہے وہ ایک بڑے لیول پہ بغاوت نہیں کر سکتے کھل کر سامنے آ کے, تو پھر انہوں نے نا اندر سے سازشیں کر کے تھوڑا کر کے ایک غلط طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ غلط باتیں کر کے کوشش کی کنونس کرنے کی یا اپنے ساتھ ملانے کی. اوکے, زبردست, صحیح. مطلب کہ جو کھلم کھلا ایک بغاوت ہوتی ہے, جب دیکھا کہ لوگ تو نہیں یہ ہمیں ساتھ آ رہے ہیں ہمارے, تو خاموشی سے جو سازشیں ہوتی ہیں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اندر ہی اندر جی آلریڈی وہ لوگ دیکھ بھی لیا نا, ایکسپیرینس بھی ہو گیا کہ بغاوت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے کال کی تو وہ تردید کے لیے جب گئے تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. میں نے دیکھ لیا کہ کانسپیرنسی از دا بیسٹ وے. اگر آپ کانسپیرنسی کے ذریعے کسی کے خلاف کچھ کریں گے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا ایز کمپیئر ٹو اوپن بغاوت جو بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اس تحریک کے علم بردار مصر, کوفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالیں. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی. وہ زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے. پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ, جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی, مصر, کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچے. ٹھیک ہے, تو مصر, کوفہ اور بصرے سے مطلب گروپس نکلے اور ان کی تعداد ٹوٹل 2000 تھی, جنہوں نے آپس میں خط و کتابت کر کے یہ طے کیا کہ بھائی الزامات لگائیں گے. بہت سارے لمبی فہرست پوری تیار کی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگائیں گے, مدینہ پہنچیں گے, اور 2000 کی تعداد میں یہ لوگ سب ایک ساتھ مطلب ایک ہی وقت پہ مدینہ پہنچے. ایسے انہوں نے پلاننگ کی آپس میں خط و کتابت کے ذریعے. ٹھیک ہے, یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے, بلکہ سازباز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی. کیا مطلب یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے, بلکہ سازباز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی. مطلب کتابت کے ذریعے بنائی تھی نا, کوئی اسپیسیفک ایریا نہیں تھا ان کا. اور میرے خیال سے وہ کسی پوسٹ پہ بھی نہیں تھے, وہ بس ایسے ہی بیچ میں سے ہی کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی ایک وہ کر لی. مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اہم منصب پہ ہوں یا کوئی جیسے ایک تو گورنر ہوتا تھا, اس کے ساتھ باقی اس کے اسسٹنٹس بھی ہوتے تھے نا, اس طرح سے وہ کسی امپورٹنٹ منصب پہ بھی نہیں تھے. وہ اندر ہی اندر خود ہی کھڑے ہو گئے. مطلب عام عوام جیسے ہوتے ہیں نا. ساز باز کا مطلب تو وہ ہوتا ہے نا کہ چھپا کے اس طرح چالاکی سے کوئی کام کو کرنا. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب یہ لکھا ہے نا علاقے کے نمائندے نہیں تھے, مطلب کوئی ریپرزینٹیٹیو, وہی جو فائدہ کہہ رہی ہیں, بڑی پوزیشن پہ کوئی نہیں تھے, عام لوگوں میں سے اسی اٹھے تھے, ہے نا, اسی نا. اچھا, اس میں نام مینشن نہیں ہے, لیکن یہ تو سبائی لوگ تھے نا, جو 2-3 کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ سبائی لوگ, کہ وہ اس کے جو فتنہ اس نے بویا تھا اسی کی مطلب کڑیاں تھیں. یہ پتہ ہے, میں ایک بات بتاؤں سسٹر کرن, یہ نا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں آپس میں کہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سب جو ہوا, پھر کسی نے بولا کہ یہ جو عبداللہ بن سبا کا جو فتنہ تھا نا, یہ بعد میں آیا ہے.
یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے نا اس سے پہلے کا نہیں ہوگی، اس مطلب بعد میں اس کا امپیکٹ آیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں زیادہ تھا. تو یہ نا علماء میں آپس میں کچھ ہے کہ کوئی اس پہ کہتے ہیں کوئی اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تو دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا. مطلب یہ جو آیا تھا حضرت عمر کے دور میں آیا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ جو لوگ ملے تھے کانسپریسی میں ان کا پھر امپیکٹ آتا گیا تھا، کیونکہ ہر جگہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں باغی، تو وہ سارا ایک سلسلہ تھا، ایک کڑی تھی. ہاں یہاں پہ بھی لیکن اس بک میں بھی کوئی اتنا ذکر نہیں. میرے خیال سے تاریخ ابن کثیر میں بھی عبداللہ بن سبا کا زیادہ رول آیا نہیں تھا حضرت عثمان کی جو ہم نے شہادت پڑھی تھی. تو کچھ یہ اس میں جو بھی لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا بالکل ساز باز کے یہی معنی ہے کانسپریسی. چلیں اس کو آگے دیکھتے ہیں. ابن خلدون ہے نا، ابن خلدون میں بھی اس کا پورا ڈیٹیل مینشن ہے سبا کا. اور تاریخ ابن کثیر میں بھی مطلب وہ جو اس کا شروع کا واقعہ حضرت عمر کے دور میں ہم پڑھیں گے سبا کا. اچھا کچھ بکس میں ہے کچھ میں نہیں ہے سبا کا نا. یہ جو سبائی لوگ ہیں نا ان کا کچھ بکس میں ہے کچھ میں ان کا ریفرنس نہیں ہے. اور کچھ علماء کرام کا اس پہ اختلاف بھی ہے تاریخ کے لحاظ سے نا. تو وہ اس پہ تو خیر دیکھ میں تو آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ ہسٹری. ہاں بالکل. ہاں تو ذہن دونوں طرف رکھیں کہ مے بی اس کا دونوں فتنہ ہو مے بی اس کا فتنہ نہ ہو، ہے نا، کیونکہ دونوں طرح کے علماء کے بیانات ہیں نا. چلیے اس کو آگے پڑھتے ہیں پھر شاید آگے اور چیزیں. فرحین میں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہی تھی. ہم جو پڑھے ہیں یہ بصرہ ہے، بصرہ نہیں ہے. بصرہ جو ہے وہ عراق کا شہر ہے نا، تو یہ بصرہ ہے جو سیریا شام کا جو کیپٹل تھا. اچھا بصرہ. اوکے تھینک یو. صحیح ہے. اچھا اب ہم کدھر پہنچے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ 2000 لوگ ہیں جو کہ مدینہ پہنچ گئے ایک ساتھ مل کے. انہوں نے ایک خفیہ پارٹی بنائی اور پہنچ گئے. یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے بلکہ ساز باز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی. جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تینوں کتنے کابر صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ ان کی سازشوں میں شامل ہو جائیں، مگر تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا، ہے نا، ڈانٹ دیا، غصہ کیا، ہے نا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن صاف کی. مدینہ کے مہاجرین و انصار بھی جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل عمل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو بتا رہے مہاجرین و انصار بھی جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل عمل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہم نوا ان کے ہم نوا بننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اوکے ٹھیک ہے، ان کے ہم نوا بننے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو یہ مہاجرین و انصار کا بتا رہے ہیں، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے یہ لوگ بھی تیار نہیں ہوئے جو عام لوگ تھے نا اس وقت، یعنی کہ مگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے. یہ جو 2000 لوگ آئے تھے یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہنے سے میں معزول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ان سب نے آگے ڈیمانڈ رکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں بھائی. تو حضرت عثمان نے جو ہے جواب دیا کہ تمہاری جو جو شکایات ہیں میں ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، جو شکایات صحیح اور جائز ہوں، ٹھیک ہے، ان کو، لیکن جو ہے میں خلافت سے معزول نہیں ہوں گا. اور جس کا ریزن ہم نے کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی تھی نا. اس پر ان لوگ، اچھا کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ پہ؟ اس پر ان لوگوں نے 40 روز تک ایک ہنگامہ عظیم برپا کیے رکھا، جس کے دوران میں ایسی حرکات ان سے سرزد ہوئی جو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب بتا رہے 40 روز تک انہوں نے ایک ہنگامہ عظیم برپا کیے رکھا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو گھیرا کیے ہوئے تھے وہ، جس کے دوران بتا رہے کہ ایسی حرکتیں انہوں نے کی جو پہلے مدینہ میں کبھی دیکھی نہیں گئی تھی نا. حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر مدینہ سے مکہ چلی گئیں کہ اس طوفان بدتمیزی میں کیا میں بھی اپنی توہین کراؤں. آخر کار ان لوگوں نے
ہجوم کر کے سخت ظلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. 3 دن تک ان کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کا گھر بھی لوٹ لیا. ابھی تفصیلات کے حوالے نیچے آ رہے ہیں. اچھا جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ اچھا میوٹ کر دیجیے گا پلیز. یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں، خود اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا. ٹھیک ہے نا، تو بتا رہے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ظلم تھا ہی تھا، اس کے علاوہ اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا. ان کی شکایات میں سے اگر کوئی شکایت وزنی تھی تو صرف وہی جس کا اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں. اس کو رفع کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین اور خصوصاً اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مل کر ان کے ذریعے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصلاح پر آمادہ کرتے. ٹھیک ہے نا، وہی بتا رہے ہیں جو اوپر جو شکایات میں سے چند ایک ہی شکایت بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وزنی تھی تو اس پر بات چیت کی جا سکتی تھی، اکابر صحابہ سے بات چیت کی جا سکتی تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دے یہ والا پوائنٹ جو ان لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو یہ سب بات چیت سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن جو ہے یہ ایکسٹریم قدم جو اٹھا لیا گیا. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش شروع بھی کر دی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیا تھا. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس والے پوائنٹ پہ. تاہم اگر یہ شکایت رفع نہ بھی ہوتی تو شرعاً اس کی بنا پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دینے اور اس کی معزولی کا مطالبہ کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہ تھا. لیکن یہ لوگ ان کی معزولی پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ ساری دنیا اسلام کے خلیفہ کو صرف بصرہ اور کوفہ اور مصر کے 2000 آدمی جو خود اپنے علاقے کے نمائندے بھی نہ تھے معزول کرنے یا اس سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، مطلب وہی بتا رہے ہیں ان لوگ کی حیثیت ہی کیا تھی کہ صرف 2000 نا، اس وقت تو اسلام بہت بڑے ایریا میں پھیل چکا تھا نا، تو 2000 لوگوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. اتنے بڑے اسلامی جو ریاست قائم ہو گئی تھی تو ان لوگ کا کوئی حق بنتا نہیں تھا کہ معزول ہونے کا کہیں، معزول ہونے کا مطالبہ یہ جو کر رہے تھے تو کوئی ویلیو نہیں تھی ان کی اس بات کی. انہیں ایک سیکنڈ میوٹ میں کر دیتی ہوں یہاں سے ڈسٹربنس. ٹھیک ہے، انہیں خلیفہ کے انتظام پر اعتراض کا حق ضرور تھا. وہ شکایات پیش کرنے کے بھی حقدار تھے اور اپنی شکایات کے ازالے کا مطالبہ بھی وہ کر سکتے تھے، مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد نے یہ سیکنڈ لاسٹ لائن کا 5واں اہل حل کہتے ہیں اس کو. اہل حل اور آگے پڑھیے گا کیا وعقد، اہل حل و عقد. تو اہل حل کہتے ہیں کس کو ہے؟ کون سی لائن ہے؟ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، سیکنڈ لاسٹ. اچھا ایک سیکنڈ، کہاں ہے؟ ہرگز لکھا ہے. اہل حل و عقد ہے، اہل حل و عقد. اچھا یہ مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد نے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا. اہل حل یہ اس کا جہاں پہ احرام باندھتے ہیں اس کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں. اچھا وہ ہل ہوگا، یہ حل کہہ رہی ہیں جو ہمارا نا حل. ہاں میں کہتی ہوں حل نہیں ہے، ہل ہے. احرام کی تو بات نہیں ہوگی. ہاں نہیں، اچھا میں ہل جو ہے نا یہ فرحین میں نے دیکھا ہے یہ اہل حل و عقد ہے، اور اس کا میننگ یہی ہے کہ جو لوگ مینجمنٹ میں ہیں یا جو اقتدار میں لوگ ہیں، نظم و نسق رکھنے والے لوگ. اہلیت والے لوگ، اہلیت والے جو اقتدار میں. اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد نے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا تھا اور جسے دنیا کے سب مسلمان خلیفہ مان رہے تھے، اس کے خلاف یہ چند
آدمی بغاوت کر دیتے اور کسی نمائندہ حیثیت کے بغیر محض اپنے اعتراضات کی بنیاد پر اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے، قطع نظر اس سے کہ ان کے اعتراضات وزنی تھے یا غیر وزنی۔ اچھا نیچے حاشیہ نمبر 19، یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی۔ جب شورش برپا کرنے والوں کی طرف سے معزولی کا مطالبہ شدت پکڑ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ مسلمانوں پر یہ دروازہ نہ کھولیں کہ جب کچھ لوگ اپنے امیر سے ناراض ہوں تو اسے معزول کر دیں۔ دوبارہ بتاتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، جب شدت پکڑ لیا تھا نا ان سب معاملات نے، تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا آپ مسلمانوں پر یہ دروازہ نہ کھولیں کہ جب کچھ لوگ اپنے امیر سے ناراض ہوں تو اسے معمول کر دیں۔ پھر یہی بات حضرت عثمان جی نہیں پھر یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ عزل کا جواب دیتے ہوئے، مطالبہ عزل یہ 4th کلاس لائن ہے، کیا ہوگا یہ، مطالبہ عزل کا جواب دیتے ہوئے۔ پھر یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ عزل کا جواب دیتے ہوئے محاصرین سے فرمائی تھی کہ کیا میں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تلوار کے زور سے ملک پر قابض ہوا ہوں کہ تم مجھے تلوار کے زور سے معزول کرنا چاہتے ہو؟ اوہ زبردست، دوبارہ پڑھتی ہوئی لائن، کیا میں مسلمان، یہ جو محاصرہ جن لوگوں نے کیا ہوا تھا نا ان سے مخاطب ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی تھی کہ کیا میں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تلوار کے زور سے ملک پر قابض ہوا ہوں کہ تم مجھے تلوار کے زور سے معزول کرنا چاہتے ہو؟ مطلب کیا جبرن وہ خلیفہ بنے تھے تلوار کے زور پر، کیا وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے کہ اب وہ جو ہے تلوار کے زور سے جو ان کو معزول کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، کوئی یہاں پہ اور کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ 19 پڑھا نا میں نے، 19 اوپر تھا، ہاں اچھا چلے۔ پھر انہوں نے اس زیادتی پر بھی بس نہ کیا بلکہ تمام شرعی حدود سے تجاوز کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا اور ان کا گھر لوٹ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کاموں کو وہ اپنے نزدیک گناہ سمجھتے تھے وہ اگر گناہ تھے بھی تو شریعت کی روح سے کوئی شخص انہیں ایسا گناہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے۔ جو بات ہوتی ہے نا کہ بھئی اگر کوئی گناہ کر بھی لیتا ہے تو وہ جو 3 باتیں تھی نا کہ یہ گناہ اگر مسلمان کرتا ہے تبھی آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، تو ان میں سے تو کوئی بھی بات ثابت نہیں کی تھی ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ وہ قتل کی حد قائم کر دی انہوں نے اپنی طرف سے اور مطلب نا شہید کر دیا انہیں۔ یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں ان سے فرمائی تھی کہ شریعت میں تو ایک آدمی چند متعین جرائم پر مستجوب پہ قتل ہوتا ہے، مطلب قتل اس کے اوپر قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، مطلب اس کو نا واجب قتل ہو جاتا ہے، ہاں لازمی ہو جاتا ہے بلکہ ہاں اس کو قتل کرنا۔ تو پھر انہوں نے یہ بات کہی ان لوگوں سے، میں نے ان میں سے کوئی جرم واجب ہو جاتا ہے، میں نے ان میں سے مسترج، ہاں واجب سے نکلا، ٹھیک ہے، میں نے ان میں سے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، پھر کس بنا پر تم میرا خون اپنے لیے حلال کیے لے رہے ہو؟ مگر جو لوگ شریعت کا نام لے کر ان پر معترض تھے انہوں نے خود شریعت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کا خون ہی نہیں ان کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ شبہ لاحق نہ ہوا کہ اہل مدینہ ان لوگوں کے اس فعل پر راضی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک مدینہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اہم ناکوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ اچھا، یعنی کہ وہ مدینہ والے ان کی اس بات پر راضی نہیں تھے، یہ جو قدم اٹھا کے مدینہ والے کوئی ساتھ نہیں دے رہے تھے ان کا، بلکہ جو شہر کے ڈفرینٹ ناکے کو کیا بولیں گے انگلش میں، جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں شہر کے نا، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے، یہ جو آئے ہوئے تھے، اور اہل شہر کو بالکل بے بس کر دیا تھا نا، باؤنڈ کر دیا تھا، مطلب کہ کیسے چوکیاں لگائی جاتی ہیں نا، چوکیاں لگاتے ہیں، چوکیاں لگاتے ہیں نا وہ ایک بارڈر پہ، تو اس کو کہہ رہے ہیں۔
جیسے وہ کنٹینرز سب وغیرہ کو بھی قابو کس طرح کھڑے کر دیں ہاں اور اس طرح مطلب ایک مطلب جو بے بس کر مین دیں نا انٹرنس جو مین انٹرنس ہوتا ہے اس پہ کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے نا, مطلب اس مین زمانے میں بھی جہاں مقامات. سے جو لوگوں کا آنا جانا تھا, دوسرے شہر سے لوگ آتے تھے, یہ لوگ جاتے تھے, تو وہ جو مین شاہراہ یا وہ تھی نا, وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے تھے تاکہ کوئی بڑا کوئی اسٹیپ نہ لے پائے یا کوئی آ نہ سکے, یا اس طرح سے نا انہوں نے لوگوں کو وہ کر دیا تھا ایک سمجھ یہ لیں. ایک سیکنڈ سے فائزہ, یہ مطلب شہر میں انٹر نہیں ہو سکے یا شہر کے اندر ہی ڈفرینٹ مقامات پر اس طرح کر دیا مطلب تھا؟ شہر کے بارڈرز پہ سمجھ لو, بارڈرز میں بھی اچھا اندر بارڈرز بھی پہ. انہوں نے کرفیو کی امپورٹنٹ سارے سچویشن آ گئی, پوزیشنز پہ کھڑے کر دیے تھے لوگ. مطلب مجھے کرفیو ایسا جیسے فیل ہو لگ رہا ہے جاتا ہے نا. کہ شہر کے اندر بھی انہوں نے کیے تھے, شہر جو کے وہ اندر صحیح بھی ہے کیے تھے مطلب. اور شہر کے مطلب بارڈرز پہ بھی پورا مطلب شہر کو انہوں نے اس طرح سے کرے تھے کہ وہ چیک پوائنٹس پہ سارے کھڑے کر دیے تھے, سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا یہاں پہ, ایسا لگا مطلب وہی کسی کی بات. کرفیو والی سچویشن جو ہوتی ہے نا, کریٹ کی جاتی ہے, تو ان کا جو کون سی محاصرہ سچویشن؟ کیا تو اس کو اس ایریا کو سمجھنے کے جیسے کرفیو لگا دیا. ہاں ٹھیک ہے, تو شہر اہل شہر یعنی مدینہ والے بے بس ہو گئے تھے, وہ اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. علاوہ بری وہاں کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ لوگ قتل جیسے گناہ عظیم کا واقعی ارتکاب کر بیٹھیں گے. ساری بات ہے کہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ سب کو دیکھ تو رہا تھا بھائی یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں, یہ لوگ فالتو کی یہ اپنے پوائنٹس لے کر آئے ہیں اور ان سے خلافت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 10% سب کچھ تھا, لیکن کسی کا بھی ذہن اس پوائنٹ پہ نہیں جا پا رہا تھا, جا سکتا ہی نہیں تھا کہ وہ شہید کر دیں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا. تو ہر اور دفعہ ظاہر ہے یہ وہ بات اعتراض بھی ان کو مطلب بہت اسٹوپڈ, مطلب کچھ مطلب بیتوکی باتوں پہ تھا. وہ 2-3 لوگ جو ان کو نہیں پسند تھے, وہ ان کو ہٹوانا تھا. ان لوگوں کو بھی یہ لگا کہ شاید وہ ہٹوانے آئے ہیں, وہ ہٹا دیں گے, ہو جائے گا معاملہ سیٹ. ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ وہ مطلب اتنا زیادہ اس چیز کو ایگزیجریٹ کر دیں گے اتنی سی بات کو. بالکل بالکل. اور مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اتنے سارے 2000 لوگ آئے تھے, انہوں نے بھی سب نے اس طرح سے نہیں سوچا ہو کہ ہم جو ہے شہید ہی کر دیں گے. ان میں سے چند ایک کی شرارت ہو, وہ تو اپنے پوائنٹس لے کر آئے تھے نا, تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2000 کے 2000 شہید کرنے کی نیت سے نہ آئے ہو. ان میں سے بالکل کچھ بالکل, لوگ یہ بھی اس ہو طرح. سکتا ہے کہ مطلب وہ لوگ سے مطلب اس طرح سے آئے ہوں کہ مطلب بھائی یہ چیز ہٹوانی ضروری ہے, یہ جو گورنرز ہیں ان کو ہٹوانا ضروری ہے, وہ اس چکر میں آئے ہوں گے. اور جو 2-3 جو میس میکرز تھے, انہوں نے ہی سارا مین مطلب جا کے گورنرز کو بھی فائزہ, اور وہ بھی نا کہ خلیفہ کو بھی ہٹا دیں کہ چلو بھی آپ خلافت چھوڑیں اور کسی اور کو خلیفہ بنائیں. وہ یہ بھی بالکل. تو کہتے ہیں لیکن وہ پوائنٹ تو بالکل ویلڈ تھا نا کہ خلیفہ کو تو اس طرح نہیں ہٹا سکتا نا, ورنہ تو پھر وہ ایک روایت چل پڑتی کہ خلیفہ کو ہٹا دو, ذرا اس نے کچھ ادھر سے ادھر کیا تو اس کی ڈیسیژن کو آپ کوشچن کرنا شروع کر دیں, اس کو ہٹوا دیں. کیونکہ خلیفہ کی ڈیسیژن ہے وہ کس موقع پہ کیا ڈیسیژن بنا رہا ہے, کیوں بنا رہا ہے. بعض اب آپ کو سخت ڈیسیژن بھی لینے پڑتے ہیں بہت ساری سچویشن میں, تو اس کا یہ حل نہیں ہوتا کہ خلیفہ کو ہٹا دیں. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ اس کو پٹ فارورڈ کریں, اس کو بات چیز کی طرح حل کریں. یہ طریقہ نہیں قتل و غارت محصور کر کے اور اس طرح سے, یہ تو پھر ظلم کی بات ہے. صحیح. چلیے ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ سیشن اینڈ ہو گیا. کسی کو کوئی بات کہنی ہے؟ اگر میں فرین ایک سمجھے لگا چھوٹی سی کہ بات کچھ کہنا چاہ رہی تھی. ہاں آرام سے کہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی تھینک یو. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اسلامک ہسٹری پڑھنے سے ہماری نالج پہ تو بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, بہت سی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہماری امپروو کر رہی ہے, اور وہ ہے ہماری اردو. اور اردو کی ویکیبلری میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اسلامک لٹریچر ہے نا, وہ عربی کے بعد سب سے زیادہ جس زبان میں ہے وہ اردو ہے. تو اس لیے اردو کا ہمیں بھی آنا اور آگے اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سکھانا بہت ضروری ہے. اوکے. اچھا, یہ فیکٹ نہیں پتا تھا مجھے. اردو میں سب سے زیادہ مطلب ہے اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ. ہاں, اردو میں بہت لٹریچر ہے فرین, اردو میں بہت ہے. آپ دیکھیں نا کتنی بکس ہیں, تفاسیر کی بکس دیکھ لیں, سب دیکھ لیں, سب اردو میں ہی لکھی ہوئی ہیں, اور بہت لٹریچر ہے اردو میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ ڈاکٹر روح. تو انشاءاللہ اردو واقعی پڑھنے سے نا بہت امپروو ہوتی ہے اور سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, کیونکہ ورنہ یہ چیزیں تو اب سمجھ سے بالکل مشکل لگتی تھی اور پڑھنا مشکل لگتا تھا, لیکن اب الحمدللہ ایزی ہو رہا ہے پڑھنے سے نا. سمجھ آ رہی چیزیں صحیح ہے. اور مجھے ایسا لگا کوئی کچھ کہہ رہا تھا, بات کسی کی کٹی تھی, ایسا تو نہیں 1-2 منٹ پہلے؟ چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.